अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबी हाली खान। प्रोग्राम आज का बहुत ही ख़ास शब-ए बारात के हवाले से आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम है, जो कि एक ख़ास रात है। और आज की रात को ये फजीलत और अहमियत हासिल है कि इस रात को इबादत की रात तो कहा ही जाता है, इस रात को मग़फ़रत की रात भी कहा जाता है। और ऐसी मग़फ़रत कि जिस रात में आप अल्लाह के आगे सरबसजदा होके अपने आने वाले साल के तमाम नामे अमाल में जो चीज़ें लिखी गई हैं आपके, अब अगर आप दुआ करते हैं अल्लाह के आगे सरबसजदा होकर, जो है वो अल्लाह से अमन मांगते हैं, अमान मांगते हैं, अपने लिए सलामती मांगते हैं, तो ये रात जो है वो बेहतरीन रातों में से एक रात है। शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात इसको कहा जाता है। 14वीं और 15वीं रात के दरमियानी हिस्से में जो है इबादत का ख़ास एहतमाम किया जाता है। लोग नवाफिल अदा करते हैं, अल्लाह के आगे सरबसजदा होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और कहा यह जाता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है हमें बयान मिलता है और हमें ये तस्दीक मिलती है, हदीस मुबारका में जो है वो ये बात आई है कि इस रात में लोगों के गुनाहों की बख्शिश की रात है ये। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि हम एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं शब बारात आने से पहले, और उन मैसेजेस में लिखा होता है कि मुझसे अगर कोई गलती या कोई कोताही हो गई है तो मुझे माफ़ कर दें। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक मैसेज नहीं होता, बल्कि ये दिल की वो कैफियत या पैगाम होता है जो हम सिर्फ उस शख्स को सेंड करते हैं जहां हमें लगता है कि शायद यहाँ कोई गलती, कोई कोताही, या हमारी दोस्ती में या हमारी रिश्तेदारी में कोई ऐसे मामलात रह गए हैं कि जिसमें हमें इस शख्स से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांग लेना बहुत अच्छी बात है, अल्लाह से हर वक्त माफ़ी का तलबगार होना बेहतरीन बात है। इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है जिसको अल्लाह ने भी पसंद किया है। तो आज की रात इस्तग़फ़ार करने की है। आज की रात अपने आने वाले साल में अपने कारोबार, अपने रिस्क, अपनी जो आपके बुज़ुर्ग हैं उनकी लंबी उम्र की दुआएं, और साथ ही साथ अपने लिए अमन, अमान, सलामती अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो ये मांगने की रात है। हमारे स्टूडियो में एक मौजूद शख्सियत, मौजूद मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अल्लामा मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने हमें अभी जो है वो ज्वाइन किया है। और मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो शब बारात के हवाले से जो है इस बात को जो है वो आगे लेके चलें। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब, शब बारात के हवाले से क्या हम जिस तरीके से ये बारात सेलिब्रेट करते हैं, ये नाइट सेलिब्रेट करते हैं, इस रात की अहमियत और फजीलत सेलिब्रेट करते हैं, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने इंट्रो में बड़ी खूबसूरती के साथ इस रात के बारे में हदीस मुबारका का जिक्र किया, तो कुरान मजीद बुरहान रशीद से हम आगाज़ करते हैं इस रात की अज़मत को और फजीलत को समझने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात की अज़मत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि बेशक ये वो रात है जिसमें हमने कुरान करीम को नाजिल फरमाया। यहाँ मुफस्सिरीन किराम जो हैं उन्होंने इसकी वजाहत फरमाई है, क्योंकि कुरान करीम तो लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ, तो फिर हम इससे लैलतुल बारात यानी शब बारात कैसे मुराद ले सकते हैं। तो इस पर मुफस्सिरीन किराम ने ये बात फरमाई है कि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात में लोहे महफूज की तरफ मुंतकिल फरमाया, फिर लोहे महफूज से शब क़द्र में ये आसमान दुनिया से होता हुआ नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अक़दस की तरफ आया। यानी कुरान करीम के नज़ूल के दो मराहिल हैं। एक मरहला है आसमान से उसका जो है वो अल्लाह की उस लौ की तरफ, और फिर उस लौ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और आगे फरमाया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि ये वो रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी हिकमत भरे फ़ैसले जो है वो आगे मुंतकिल फरमा देता है, यानी फ़रिश्तों को वो दे दिए जाते हैं। और इसी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में हमारी रहनुमाई फरमाई है। हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि शब बारात यानी निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म की रात थी। आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का उस दिन मेरे घर क़याम था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہر رات جو ہے وہ الگ اپنی زوجہ محترمہ کے ہاں قیام فرماتے، ایک ایک رات اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس آپ قیام فرماتے. تو اس رات امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قیام تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے بستر پر نہ پایا. بستر پر موجود نہ پا کر میں تھوڑا سا گھبرا گئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے اپنے بستر سے اٹھی اور گھر سے باہر نکلی. تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع شریف، جو کہ آج مسجد نبوی شریف کے بالکل متصل ہے لیکن اس وقت یہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے، تو امی عائشہ فرماتی ہیں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچی. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سجدے کی حالت میں ہیں اور اپنے رب کے حضور التجائیں پیش فرما رہے ہیں. تو میں واپس لوٹنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری آمد کو محسوس فرمایا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا آپ نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور رسول آپ کے حق میں جو ہے وہ کوئی حق تلفی کریں گے، تو کوئی خیانت کا معاملہ کریں گے؟ تو امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے بالکل ایسا گمان نہیں تھا، لیکن میں گھبرا گئی آپ کو بستر پر نہ پا کے، اور یہاں آپ کو میں نے دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر امی عائشہ کو فرمایا کہ اے عائشہ، آج نصف شعبان المعظم کی رات ہے اور یہ رات اللہ کے ہاں اتنی محبوب رات ہے، اتنی عظمت والی رات ہے کہ اس رات میں بندہ مومن اولاد آدم جو ہے اس کی زندگی اور موت کے فیصلے جو ہیں وہ کر دیے جاتے ہیں. یعنی پورے سال میں شعبان المعظم کی 15ویں شب کے بعد سے کن کن بچوں نے دنیا میں آنا ہے یہ فیصلہ بھی آج کی رات میں ہو جائے گا، اور کس نے کس وقت میں اس آنے والے سال میں اس دنیا سے جانا ہے اس کا فیصلہ بھی آج ہی کی رات کر دیا جانا ہے. اور پھر تیسرا اہم جو کام ہے، فرمایا انسانوں کے اعمال جو ہیں ان کو آج اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جانا ہے. اور چوتھی بات جو ہے فرمایا کہ اللہ نے بندوں کا رزق آسمانوں سے آج زمین کی طرف منتقل کرنا ہے. گویا اب یہ رات اتنی عظمت والی رات ہے کہ ایک تو جو بے اولاد ہیں ان کو سب سے بڑی آج کی رات میں اپنے رب کے حضور التجائیں کر کے اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اولاد مانگنی چاہیے، کیونکہ آج کی رات میں فیصلے ہونے ہیں. اور پھر ہمیں اپنی گناہوں سے استغفار کرنا چاہیے کثرت کے ساتھ، کیونکہ آج کی رات میں یہ فیصلہ کر دیا جانا ہے کہ ہم نے کتنے اور لمحے ہمارے باقی ہیں جو ہم نے اس دنیا میں بسر کرنے ہیں. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال اٹھائے جانے ہیں، تو رات میں اور دن میں ہم عبادت کریں، رات میں اور دن میں روزہ رکھیں، تاکہ جب ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو کم از کم اس وقت میں ہم عبادت میں مشغول ہوں یا ہم روزے کی حالت میں ہوں، تاکہ اللہ کے حضور یہ ہمارا عمل پیش کیا جائے کہ یہ روزے کی حالت میں ہے یا یہ عبادت میں ہے، رکوع اور سجود میں ہے، جب اس کے اعمال رب کے حضور پیش کیے جا رہے ہیں. اور آخری بات، ہم آج کل رزق کے حوالے سے اور مالی معاملات کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اس جستجو میں ہے کہ مجھے کوئی پڑھائی مل جائے، کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی تعویذ مل جائے، کوئی نقش مل جائے کہ میرا رزق جو ہے وہ کھل جائے. اور پھر ہر دوسرے بندے کو یہ گمان ہے کہ میرا رزق کسی نے بند کر دیا ہے، کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے میرے پہ جادو کر دیا ہے. تو ان ساری توہمات سے ہمیں باہر نکلنا ہے. کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا اگر میرا اللہ نہ چاہے. اگر میرے اللہ نے رزق بند کیا ہے تو وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے کیا ہے. تو آج کی رات بیسیکلی اپنے اس بند رزق کو دوبارہ کھلوانے اور وسیع کرنے کی رات ہے کہ اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کریں اور نادم ہوں، شرمندگی کا اظہار کریں، اور اس اپنے مالک سے جو واللہ خیر الرازقین بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، آج اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کے حضور وسیع رزق کی دعا کریں. انشاءاللہ یہ رات اتنی برکت والی ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا اور آپ کے رزق میں اتنی وسعت فرما دے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے آج کی اس رات کی عظمت حدیث مبارکہ کی صورت میں جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس رات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. ہم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت پہ رہتے ہوئے اس پہ اعمال کرنے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق جب کسی بھی چیز کو لیتے ہیں تو پھر اس میں بہت سی خامیاں آ جاتی ہیں اور اصل سے ہم ہٹ جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک عمل یہ ہے کہ اس رات میں خوب عبادت کی جائے. بلکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی دوسرے مقام پہ یہ حدیث اور تفصیل کے ساتھ ہے. آپ فرماتی ہیں کہ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا قیام فرمایا کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے.
वर्म आ गए आपके पाँव मुबारक पे। तो फिर अम्मी आयशा फरमाती हैं, जब मैं पाँव दाब रही थी तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के यहाँ इस कदर अजमत के मर्तबे पे फायज हैं, लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, कि अल्लाह ने आपकी वजह से आपके अगलों के और आपके पिछलों के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया है। तो जब इतना बुलंद रुतबा अल्लाह के यहाँ आपको हासिल है, तो फिर आप इतनी मुशक्कत क्यों फरमाते हैं? आप इतनी क़याम और इतने रुकू और सुजूद में क्यों अपने आप को मुशक्कत में डालते हैं कि आपके पाँव मुबारक सूज गए हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो आज हमें दिल पे लिखना चाहिए। आपने अम्मी आयशा को मुखातिब करके अपनी पूरी उम्मत को ये एक राह मुतय्यन कर दी। फरमाया, ऐ आयशा, रब ने अगर मुझे इतने बड़े मर्तबे से नवाजा है तो अफला अकून आब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि मैं अपने उस रब का शुक्र अदा करने के लिए उसकी बारगाह में खड़ा हो जाऊं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये इज्जत, ये मकाम, ये मर्तबा, ये अजमत बख्शी कि मेरी वजह से तूने पहलों को भी मुआफ कर दिया, बाद वालों को भी माफ कर दिया। तो गुजारिश करने का मकसद ये है, शुक्र का मुकाम देखिए कि मेरे आका ने हम सब के लिए, अपनी उम्मत के लिए शुक्र के मुकाम की जो एक तशरीह है वो किस तरह की, कि अपनी जात को तकलीफ में डाल के, वरना वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, जिनके लिए पूरी रहमत जो है वो बना दी गई, मोहब्बत में पूरी कायनात बना दी गई, तश्कील दे दी गई। उन्हें क्या जरूरत थी इतनी तगदो करने की, तकलीफ से खड़े होने की, इबादत? लेकिन अल्लाह ने भी दिखाना है कि अगर मैंने अपने बंदे को जमीन पर उतारा है और उसको इतना बड़ा रुतबा दिया है तो किन खासियतों, खुसूसियात के बिना पर ये रुतबा दिया गया। और फिर ये भी दिखाना है कि मेरी उम्मत के वो लोग जो मोमिन कहलाएंगे वो किस बेस पे मोमिन कहलाएंगे। तो आज हमें ये सोचना है अल्लामा साहब, और हम में से बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हम बीइंग अ मुसलमान, हमें ये फ़ख्र है कि हम हर रात को, जो रात अल्लाह ने हमें दी है, हमारे अच्छे लोग, अच्छे नेक अमाल करने वाले लोग इस रात में इबादत करते हैं, इस रातों को, इन रातों को जिंदा रखते हैं, तभी हमारी ज़िंदगी का ये सिलसिला और हम एज अ मुस्लिम जो है ये सब चीज़ें लेकर चल रहे हैं। और आज जिस तरह ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बाइसे सादत बात है कि हमारा ये पैगाम जो है वो जहाँ जहाँ तक ये प्रोग्राम देखा जा रहा है वहाँ वहाँ तक लोग आपको सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। और इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो ये एक नेकी जो है, इसका सफ़र का जो आगाज़ हुआ है, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी बात है। इसका क्रेडिट भी कोहिनूर टेलीविज़न को जाता है, इसकी पूरी टीम को जाता है। और ये चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए ताकि हम अवाम में इस्लाम के हवाले से, अपनी पाक रातों के हवाले से भी जो है वो बता सकें कि असल में ये है क्या। रोज़ हम एक नए अंदाज से ये प्रोग्राम पेश करते हैं, नए टॉपिक्स होते हैं, सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी जो है उसमें लिए जाते हैं। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है, अपने दीन की बात आती है, तो मोहब्बत से प्रोग्राम किया जाता है, अदब से प्रोग्राम करते हैं। तो इसको भी, इस नेकी को भी अल्लाह ताला बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आज की इस बाबरकत रात के सदके के दिन में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि शब बारात का तो मकसद आपने समझा दिया। इस रात को मगफरत की रात कहा जाता है कि इस रात अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगी जाए। ये कैसे मांगी जाए, इसके लिए तरीक़ेकार क्या है, और कौन सी ऐसी माफ़ी है जिसे अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा मिल जाता है? बहुत अहम सवाल है ये आपका, लेकिन इससे पहले मैं जो आपने बात की उसको थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा। जी बिल्कुल। कि ये हमारे मीडिया की जिम्मेदारी है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं चैनल्स पूरी करने की, लेकिन कोहिनूर जो है वो इसमें सबकत ले जाता है इस हवाले से कि इस पर मुस्तकिल दीन इस्लाम के हवाले से प्रोग्राम्स डेली बेसिस पे, अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिखारा के नाम से प्रोग्राम है, राय फलाह के नाम से प्रोग्राम है, और आप भी गाय बगाए जब अय्याम आते हैं तो आप भी प्रोग्राम इस पे 9 पे भी करती हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि ये जो बुनियादी प्रोग्राम का मकसद है ना, वो है अवेयरनेस, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। हमारे लोगों के यहाँ ना कॉन्सेप्ट धुंधला गए हैं, हमें पता ही नहीं शब बारात क्या है। हमने ये इसको बड़ा एक नॉर्मल सा समझ लिया कि जी पटाखे लेके आने हैं, बच्चों को देने हैं, पटाखे बजेंगे, घर में खाना बनेगा, और जो बेटियां ब्याई गई हैं उनके घर में कुछ सवैयां वगैरह या वो चीजें भेज दें, जी, और ये शब बारात है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत जरूरी है। और ये जो आपने सवाल किया ये इंतहाई अहम है कि कम अज कम हमें ये तो मालूम हो कि तरीका क्या है, अपने रब को राजी कैसे करना है, अपने गुनाहों पे नादिम कैसे होना है, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए रब के हुजूर हमने कैसे झुकना है। मेन मकसद जी आज की रात का तो मेन मकसद ये है।
تو میں اس حوالے سے عرض کروں گا، قرآن کریم سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ رب العزت کو استغفار کرنا بڑا پسند ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس امت میں موجود ہونا یہ اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے ہے. اور پھر آگے اس کے دوسرے حصے میں فرمایا اللہ نے کہ جب تک کوئی توبہ کرتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، اللہ ان پر اپنا عذاب نازل نہیں فرمائے گا. یعنی استغفار اتنا محبوب عمل ہے اللہ کا کہ اگر یہ ہوتا رہے تو اللہ گناہوں کو درگزر فرماتا ہے اور اپنے عذاب کو اس قوم سے روک کر رکھتا ہے. اور پھر آگے استغفار کا جو طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے پارہ نمبر 5 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، کوئی بدعمالی کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، جاؤک، تو پھر وہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پہ آ جائے، ان کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں آ جائے. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائے گا، ان کے در پہ آ جائے گا، تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استغفار کی برکت سے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ بندہ مجھے ضرور بخشنے والا مہربان پائے گا. تو یہ پہلا جو بنیادی تصور ہے نا، اس کو ہم یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا جو قرآن نے ذکر کیا، جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، خود بھی توبہ کرو اور ان سے بھی عرض کرو کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. تو یہ جاؤک سے علماء نے ہمارے لیے پھر آسانی کرتے ہوئے لکھا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ فزیکلی مدینہ منورہ جائیں، کیونکہ فزیکلی مدینہ منورہ جانا ہر بندے کے لیے تو پاسبل نہیں ہے. تو جب ہر بندے کے لیے پاسبل نہیں تو پھر قرآن کا یہ حکم ماننا پڑے گا کہ کچھ لوگوں کے لیے ہے، ساری امت کے لیے نہیں ہے. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، یہ حکم تو ساری امت کے لیے ہے. تو پھر علماء نے یہاں کیا، بہت ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا، میں چاہوں گی کہ لوگ اس کو غور سے سنیں. جی بالکل، یہ اہم بات ہے. جاؤک سے مراد فزیکلی مدینہ منورہ میں ہونا یہ لازم نہیں ہے، بلکہ آپ دنیا کے جس مرضی خطے میں ہیں، آپ اپنی توجہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیں. آپ جب پوری طرح اپنی توجہ ان کی بارگاہ میں کر لیں گے تو آپ جہاں بھی ہیں اللہ رب العزت اس آیت کے اس معنی کی برکت سے آپ کو یہ اعزاز دے گا کہ اس وقت آپ در رسول پہ حاضر ہیں. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کی اس جو مغفرت کی دعا ہے اس میں اللہ کے حضور جب ہاتھ اٹھا کے سفارش فرما دیں گے تو رب فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر تم ضرور مجھے بخشنے والا مہربان پاؤ گے. اور اس کی حکمت بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وائے سے جانے کی حکمت بھی یہی ہے کہ ہمارا رب تو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اب کیا پتا کہ جس وقت میں ہم استغفار کے لیے اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہے ہیں اس وقت میرا رب جبار صفت جباریت میں ہے، صفت قہاریت میں ہے، غضب میں ہے، یا جلال میں ہے، یا کرم میں ہے، رحم میں ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی رحمت للعالمین. تو رب نے فرمایا جب اس وعدے سے آؤ گے تو پھر میں تمہیں رحمان بن کے ملوں گا، رحیم بن کے ملوں گا، تواب بن کے ملوں گا، اس لیے کہ تم جس وعدے سے آ رہے ہو اس حبیب کو میں نے یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان دی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو استغفار کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اپنی پوری توجہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کیجئے. نمبر 2، سچے دل سے اپنی بدعمالیوں پہ، اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کیجئے، شرمندگی کا اظہار کیجئے، اور آئندہ کے لیے سچی نیت سے توبہ کیجئے اور اللہ کے حضور یہ وعدہ کیجئے کہ یا اللہ آئندہ ہم گناہوں کی زندگی کی طرف نہیں جائیں گے. جب یہ 2 کام کر کے آپ رب کے حضور استغفار کے لیے جھک جائیں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے، تو پھر ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور یقیناً میرے ناظرین و سامعین اس بات کو سنیں گے، انہیں بڑا حوصلہ بھی نصیب ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت پہ کس قدر مہربانیاں فرمائی ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میری امت کا گنہگار بندہ اگر اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو جائے اور شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک جائے اور آنسو اس کے چہرے پہ بہہ جائے، اور آنسو کی مقدار کیا ہو؟ فرمایا ایک مکھی کے سر جتنا ہو. اب مکھی کا سر کتنا ہے؟ یعنی آپ کی آنکھ سے آنسو چھوٹا سا نکلا ہے
اور چہرے پہ بہ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رب اتنا مہربان ہے, وہ فرماتا ہے کہ جس کی آنکھ سے ندامت کا آنسو نکل کے بہ گیا میں اس چہرے کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالوں گا. وہ رب تو اتنا مہربان ہے, وہ تو اتنا کریم ہے, وہ تو اتنا بخشنے پہ مائل ہے, وہ تو اتنی مغفرت کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی چاہ, یہ منشا یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کروں, لیکن سستی بندوں کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ علامہ صاحب آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہم گناہ پر فخر کرنا شروع ہو گئے, نعوذ باللہ. ہم گناہ کو گناہ پہلے تو تسلیم ہی نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ کہ گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا, ہم گناہ کو ایک اچھا کام سمجھ کے سر انجام دے رہے ہیں, اور آج کے دور میں ہم اسے ایسے مطلب پرتپاک انداز سے کر رہے ہیں کہ جیسے ہم کوئی بہت اچھا کام سر انجام دے رہے ہیں, اور اگر ہمیں کوئی پوائنٹ آؤٹ کرائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو ہمیں وہ بندہ جو ہے وہ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی بات بری لگنی شروع ہو جاتی ہے, ہم اس کو لان تان کرتے ہیں یا اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اپنے گناہ پہ قائم رہتے ہیں. ساتھ ساتھ استغفار کی تسبیح بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ گناہ پہ بھی قائم ہیں, گناہ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. ایسے شخص کے بارے میں میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ توبہ سب کی ہو جائے گی, شرابی کی نہیں ہوگی, زانی کی نہیں ہوگی, ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی کوئی معافی نہیں ہے. اتنا بڑا رتبہ والدین کو دے دیا گیا. تو مجھے بتائیے آج تو ہمارے ہر گھر میں ہماری ماں کی, ہمارے باپ کی جو ہے وہ تذلیل ہو رہی ہے. ہم تو ماں باپ کو جو ہے وہ ماں باپ کے درجے پہ رکھنے کی بجائے جو ہے وہ ان کو ایسے درجے پہ رکھ دیا ہے کہ جہاں میرا اللہ جو ہے وہ ہر وقت ناراض ہے اس بندے سے جو اپنے ماں باپ کے آگے جو ہے اف تک کہنے کا حکم نہیں, جہاں وہاں ہم بدتمیزی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں ذرا سا غصہ چڑھے تو ہم ماں کو اور باپ کو جو ہے وہ باتیں سنا دیتے ہیں جو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہمیں کیسے معافی ملے گی؟ آپ نے معافی کا طریقہ کار بھی بتا دیا, ہم نے ندامت کے آنسو بھی بہا دیے, صبح کو پھر کھڑے ہو کے ہم نے وہی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر دی, باپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی, بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کر دی, اپنے دادا دادی نانا نانی کی کوئی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے, ہم اپنے بزرگوں کو جا کے جو ہے وہ اولڈ ایج ہوم چھوڑ آتے ہیں. یہ ہمیں معافی ملے گی؟ ہم پاگلوں کو جو بیچارے اپنے جو ہے وہ اب نارمل ہیں, جن کو پتہ نہیں ہے, وہ اگر سڑکوں پر پھر رہے ہیں تو بجائے ان کو لے جا کر جو ہے وہ ہم پاگل خانے ایڈمٹ کرائیں, ہم اور ان کے گردے بیچنے کا کام شروع کر دیتے ہیں. ہم ان کو جو ہے وہ تڑپتا ہوا سڑک پر پھینک کے بھاگ جاتے ہیں. یہ ہمارے ملک کا المیہ بن گیا ہے. تو یہاں ہماری مغفرت کیسے ہوگی؟ ڈاکٹر صاحبہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے صبر اور شکر پہ ایک پروگرام کیا تھا, اور اس میں بھی یہ بات میں نے مینشن کی تھی کہ ہمارے ہاں جو ایک تربیت کا نظام تھا نا وہ مفقود ہو گیا, ختم ہو گیا. بنیادی طور پہ جو تربیت کا نظام ہے اس کو واپس رائج کرنا پڑے گا. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری ٹھیک ہوں گی بنیاد سے. جب بنیاد ایک انسان کی غلط اٹھائی گئی ہے تو وقتی طور پہ جذبات میں آ کر وہ توبہ تو کر لیتا ہے, لیکن اس توبہ کو قائم نہیں رکھ پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں وہ چیز شامل نہیں ہے, اور وہ اپنی طبیعت پہ جبر کرتے ہوئے توبہ تو کر لیتا ہے. کوئی واز سنا, کوئی بات سنی, جیسے آج کا ہمارا پروگرام ہے, یہ دیکھ کر ہو سکتا ہے کئیوں کے دل میں آئے اور وہ توبہ کر لیں, لیکن چونکہ مزاج ویسا نہیں ہوگا لہٰذا اس پہ قائم نہیں رہ سکیں گے. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والی جو نسل ہے نئی, کم از کم اسی کی طرف توجہ کریں, اور ان کی تربیت کا وہ نظام جو گھر میں تھا, جو سکولوں میں تھا, جو محلوں میں تھا, جو مساجد میں تھا, اس کو بحال کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے آسانی کو اڈاپٹ کیا ہے, اس جو مشکل تھا تھوڑا سا اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. والدین اپنی ذمہ داریوں سے کتراتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھی خوراک دینا, اچھا لباس دینا, اچھی تعلیم دینا صرف یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ نہ والدہ کے پاس ٹائم ہے بچوں کے لیے, نہ والد کے پاس ٹائم ہے. اس کے بعد وہ جاتے ہیں اکیڈمی چلے گئے, مسجد چلے گئے, مدرسہ چلے گئے, وہاں پہ اب استاد صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ سبق پڑھا دینا میری ڈیوٹی ہے. اس کے علاوہ بچے کی تربیت, بچے کے لباس, بچے کے اخلاق, اس کی طرف توجہ یہ وہاں بھی ختم ہو گئی. اب تعلیم کا میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا, وہ بھی ہم نے جو ہے وہ جاب اورینٹڈ کر دی ہے کہ جی اعلیٰ تعلیم کس لیے, جی جاب اچھی ہو جائے گی, سیلری اچھی ہو جائے گی, پیکج اچھا ہو جائے گا. اب یہ جب ہم نے اپنے بنیادی جو سٹیپ تھے وہ غلط لے لیے, جی جب بنیاد ہم نے غلط اٹھائی تو پھر عمارت جتنی مرضی اوپر جائے گی وہ ٹیڑھی ہوگی, کبھی بھی درست نہیں ہوگی جب تک بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی. تو ہم اپنے آنے والی جو نسل, نئی نسل ہے, جو بچے ہیں, جو ماں باپ کو اللہ نے عطا کیے ایک تحفہ, ایک انعام, ان کی دیکھیں ماں باپ جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں وہ اولاد کی دعائیں مانگ رہے ہیں اس رات میں, جن کے پاس ہیں ان کو ٹائم نہیں, جن کے پاس اولادیں ہیں وہ ان کی اولادوں کو دیکھیں کہ وہ کیسے ان کو جو ہے وہ بے عزت کر رہے ہیں. یہ بے عزت کرنے والی بات ہوتی ہے ایک ماں کے لیے, ایک باپ کے لیے. اس سے بڑی تکلیف کی بات کوئی نہیں ہوتی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ یہ الزامات کی بھرمار کر دے کہ میں تو اتنا تمہارا
گزارا کرتا آ رہا ہوں اور میں نے تو اتنا کیا اور مجھے تو کچھ حاصل نہیں ہوا. تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونا, تم جیسی اولادوں کو کچھ حاصل نہیں ہونا, کیونکہ تمہیں صرف اور صرف اللہ نے جو ہے نا وہ اس آگ میں جلانا ہے جس آگ میں تمہارے والدین اس دنیا میں جل رہے ہیں. وہ جس تکلیف اور جس اذیت سے گزر رہے ہیں نا, جہنم میں تم نے بھی اسی اذیت سے گزرنا ہے. یہ میں سر عام آپ لوگوں کو یہ بات کہہ رہی ہوں, ایسے بچوں کو, ایسے لڑکوں کو, ایسی لڑکیوں کو جو اپنے والدین کی عزت کو پامال کرتے ہوئے ان کے ساتھ بدتمیزی سے رویہ اختیار کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے حکم ہی نہیں دیا. جو چیز ہمیں اللہ نے نہیں سکھائی ہم وہ کریں گے تو آلریڈی ہم جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جو ہے وہ جلنے کی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں تو یہ خود کتنی جو ہے وہ اس چیز کی پابند ہیں, تو الحمدللہ میں اس چیز کی پابند ہوں, اور میں کبھی ٹی وی پہ بیٹھ کر وہ باتیں نہیں کرتی کہ جو میں خود نہ کرتی ہوں. میں جس کی خود پابند ہوں, اگر میں نے سچ بولنا میرے زندگی میں ہے, میرے خون میں شامل ہے, تو میں یہاں بیٹھ کے سچ ہی بولوں گی. اگر میں ادب میں رہتی ہوں تو میں ادب کرتی ہوں. اس لیے میں آپ لوگوں کو وہی بات بتاتی ہوں, اور مجھے ایسے بچوں سے یا ایسے لڑکے اور لڑکیوں سے اسی لیے تکلیف ہے کہ میں نے خود کبھی بدتمیزی کا لیول اختیار نہیں کیا. غصہ آتا ہے, بہت باتوں پہ غصہ آتا ہے, والدین کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس پہ دل بہت جلتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن اف تک کہنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے, تو میں کیسے شاؤٹ کروں, میں کیسے کہوں کہ آپ غلط ہیں اور آپ نے یہ سب کچھ جو ہے وہ کہہ دیا. اور اگر کبھی زندگی میں کچھ ایسا ہو بھی گیا اونچ نیچ, تو اللہ مجھے اس پہ معاف کر دے. میں اپنے والدین سے بھی معافی مانگتی ہوں, میں اپنے ان بزرگوں سے بھی کہ اگر میں نے کسی کا دل دکھا دیا ہے تو میں ان سے بھی معافی مانگتی ہوں اس پروگرام کے تھرو, کیونکہ آج میں جو کچھ ہوں ان کی دعاؤں سے ہوں. تو علامہ صاحب یہ وہ چیز ہے جس کی ہم میں کمی ہے, ہم اپنی غلطی نہیں تسلیم کرتے. جی بالکل, غلطی تسلیم نہیں کرتے, اور غلطی تسلیم کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے, اور وہ حوصلہ ہم میں نہیں ہے. اور پھر جیسے میں عرض کر رہا تھا, تربیت نہیں ہے, کیریکولم میں ہمارے نصاب میں یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہیں. جب ہمارے نصاب میں ایک بچے کو یہ پڑھایا ہی نہیں جائے گا, بتایا ہی نہیں جائے گا پیرنٹس کا مقام کیا ہے, ٹیچرز کا مقام کیا ہے. اب ہم اس بات پہ بڑے خوش ہیں جی, یہ آ گیا جی مارنی پیار, یہ تو ہم بڑے خوش ہیں, لیکن اس کا جو امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ بچے جو اساتذہ کی عزت چھوڑ کے, احترام چھوڑ کے, یعنی آئے دن ویڈیوز آ رہی ہیں بچے اپنے اساتذہ کو کالج میں, یونیورسٹیز میں پٹائی کر رہے ہیں. مار پیٹ ہو رہی ہے. اب استاد کو طالب علم کا اٹھ کے مارنا, یا والدین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اولاد کا ان پر ہاتھ اٹھانا, یا ان کو معاذ اللہ بعض مقامات پہ خبریں ایسی آتی ہیں کہ قتل کر دیا گیا, جان سے مار دیا گیا غیرت کے نام پہ. میں اس بات کے اتنا شدید مخالف ہوں کہ غیرت کے نام پہ جو ہم نے قتل کا ایک ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے, یہ غیرت ہمیں صرف اپنے والدین, اپنی بہن بھائی, اپنی بیوی بیٹی پہ کیوں آتی ہے, اپنے آپ پہ کیوں نہیں آتی؟ خود کرتے ہوئے کیوں اپنے آپ کو ہم نہیں مارتے؟ کیا وہ جرم کرنے والا مرد نہیں ہے؟ تو مرد اپنے آپ کو کیوں نہیں مارتا؟ کبھی یہ کیوں نہیں آیا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا کہ اس نے کسی کی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا؟ کبھی نہیں. یہ کیوں نہیں خبر آتی؟ خبر یہ آتی ہے کہ اگر کوئی ریپسٹ پکڑا گیا تو باپ کچہری میں اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا, اس کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے. ماں باپ اتنی منافقت, اتنا تضاد اس معاشرے میں, اتنی گراوٹ اس معاشرے میں. اور والدین کا جہاں تک تعلق ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ بات اتنی بنیادی سی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, ہر عمل آپ کا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا. صحیح بات ہے. بچپن میں والدہ کا انتقال ہو گیا, اور آپ سفر میں تھے جب والدہ کا انتقال ہوا. کتنے بڑے دکھ کی بات ہے. آپ اپنے ننیال سے اپنے گھر, اپنے ددیال تشریف لا رہے تھے. راستے میں ابوا شریف کا ایک مقام ہے, وہاں پہ آپ کی والدہ حضرت امی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا, اور آپ کے ساتھ ایک خادمہ تھی آپ کی والدہ کی. آپ دو اکیلے, ایک 6 سال کا بچہ اور ایک خادمہ. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اس خادمہ نے وہاں حضرت امی آمنہ کو دفن کیا, واپس تشریف لے آئے. وقت گزرتا رہا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے کے گئے, اور حج سے واپسی پر تشریف لاتے ہوئے یا کسی اور سفر پہ گئے, تو واپسی پہ آتے ہوئے اس مقام پہ آپ ٹھہرے, اور آپ اپنی امی جان کی قبر پہ بیٹھے اور یوں روئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کے رو رہے تھے. ہمیں نہیں پتا تھا یہ قبر کس کی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قبر سے کیا کنیکشن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس قدر آج گریہ زاری فرما رہے ہیں. کبھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دن کے اجالے میں اس طرح روتے نہیں دیکھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رونے سے ہم پر بھی ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اٹھے تو ہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس ہستی کی قبر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا, یہ میری ماں کی قبر ہے, یہ میری والدہ کی قبر ہے. اور مجھے وہ وقت یاد آیا کہ جب 6 برس کی عمر میں مجھ سے رب نے میری ماں لی, میں اس وقت نہ کفن دینے کے, نہ قبر, کچھ بھی نہیں.
تو مجھے وہ دکھ میرا تازہ ہو گیا آج اس مقام سے گزرتے ہوئے. اور والد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے تو وہ اپنے باپ کو دیکھ لے. اگر باپ راضی ہے تو یقین کرے کہ خدا اس سے راضی ہے, سبحان اور اگر باپ ناراض ہے تو خدا یقین کر لو تم سے ناراض ہے. یعنی باپ کی رضا رب کی رضا, باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی. اور ماں کا مقام اتنا بلند سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا, 2 رکعتیں پڑھ چکا ہوتا, 2 باقی ہوتی, میری ماں مجھے پیار سے آواز دیتی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں میں نماز چھوڑتا اور دوڑ کر اپنی امی کے حضور حاضر ہو جاتا. آج ہم کتنے پابند ہیں اس چیز کے, ہم چونکہ سمجھے نہیں ماں باپ کے مقام کو, ہم نہیں سمجھے, ہم نے آئیڈیلائز کر لیا اس معاشرے کو, اس کلچر کو جو خود اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے اس کلچر سے. علامہ صاحب یہ بات میں نے اسی لیے کی ہے کہ شب بارات سے یہ بات ریلیٹ کرتی ہے کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ سب کی معافی ہو جائے گی, بے شک, لیکن حرام پینے والے کی, حرام کام کرنے والے کی اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی کوئی معافی نہیں ہے. تو آج کی رات بھی دیکھ لیں کہ جہاں پر معافیاں بانٹی جا رہی ہیں, جہاں پہ معافیوں کہا جا رہا ہے کہ آؤ کوئی ہے میرے آگے جو ہے وہ اس چیز کے معافی طلب کرنے والا تو میں معافی جو ہے اس کو بخش دوں گا, اگلا سارا سال جو ہے اس کو رزق سے نواز دوں گا, اس کے معاملات حالات زندگی بہتر کر دوں گا, لیکن اس کے نہیں ہوں گے جو یہ کام کرتا ہوں. یہ رات جو ہے اس میں یعنی بد نصیبی کی انتہا ہے, انتہا, اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گھر میں ماں کا باپ کا نافرمان موجود ہے. مجھے آپ کوئی ایسا گھر دکھا دیں, شاید ہی کوئی 5 یا 10% گھر اس ٹائم ہو جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ انہوں نے پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہو. لیکن آپ ہر گھر میں دیکھ لیں, اگر ایک بھائی بہن بھائی عزت کرتا ہوگا تو کوئی نہ کوئی ایک ضرور موجود ہوگا جو بدتمیزی کرتا ہوگا, جس کی وجہ سے ماں تکلیف میں ہوگی, جس کی وجہ سے باپ تکلیف میں ہوگا, رو رو کے اللہ کے آگے فریاد کرتے ہوں گے بھائی تم کیا سمیٹ رہے ہو, کچھ نہیں سمیٹ رہے, تمہاری سب چیزیں یہ دنیاوی دولتیں سب ختم ہو جائیں گی. اور جب ختم ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم پہ جادو کر دیا. وہ ماں باپ کی بد دعا, وہ تکلیف, وہ اذیت جس وقت میں انہوں نے تڑپ تڑپ کے اللہ کے آگے تمہارے لیے یہ کہا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے, وہ وقت تمہیں بھول جاتا ہے اور وہ وقت یاد رہ جاتا ہے جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو پھر دوسروں پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ اس نے کر دیا, اس نے کر دیا, اس کی وجہ سے ہو گیا, کسی کی وجہ سے نہیں ہوا, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ موت بھی میرے ہاتھ میں ہے اور رزق بھی میرے ہاتھ میں ہے. یہ ہماری وہ غلطیاں, آپ نے بہت بہترین بات کی کہ ہمارے اعمالوں کی سزا ہے, بے شک, یہ سب ہمارے اعمالوں کی سزا ہے جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے. ہم اعمال میں اتنے اچھے ہیں ہی نہیں, ہم سچی بات کرنے والے ہیں ہی نہیں. سچ سے عمل جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے, جو بندہ جتنا سچا ہے اس کا عمل اتنا پکا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے اس کا کیا عمل, اس نے تو ہر بات پہ جھوٹ بولنا ہے. تو علامہ صاحب آج کی رات, شب بارات کی رات, لوگ چراغا کریں, پھلجھڑیاں جلائیں, ضرور اپنی خوشی منائیں کہ جی ہے, لیکن جو اس کا بیسک مقصد ہے ہمیں وہ پورا کرنا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ آپ نوافل کے بارے میں بتا دیں ہمیں کہ عبادات کرنی کیا چاہیے, کیسے ہمیں چلنا چاہیے. اس میں گزارش یہ ہے بنیادی طور پر جو پہلے آپ نے بات والدین کے حوالہ سے کی ہے, اس میں یعنی دیکھیں نا آج کی رات اتنی عظمت والی ہے, اور میں سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں, تو آپ نے جن لوگوں کی بخشش نہیں اور جن جرائم کی معافی نہیں ان کو بھی ذکر کر دیا ذکر, تاکہ لوگ محروم نہ رہیں. یعنی شرابی کے پاس بھی چانس ہے, شراب چھوڑ دے آج, سچی توبہ کر لے, معافی مل جائے گی. ماں باپ کا نافرمان, معافی مانگ لے, سچے دل سے توبہ کر لے, معافی مل. لیکن اگر ماں باپ کی نافرمانی نہ چھوڑی, شراب نہ چھوڑی, زنا نہ چھوڑا, اور پھر بھی استغفار کی تسبیحیں پڑھ کے سمجھا کہ معافی مل جائے گی, تو بھائی کوئی معافی نہیں, یہ واضح ہے بالکل. اب آئی بات کہ آپ نے جو کہا کہ سچ, اس پر بھی ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی, میں وہ عرض کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یعنی سچ کا مقام کیا ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کیا جی میں زیادہ عبادات اور زیادہ پابندیاں نہیں سہ سکتا, اسلام لانا چاہتا ہوں, لیکن بس کوئی ایک آدھ آپ قید لگا لیں, شرط لگا لیں, وہ پوری کر دوں گا, باقی آپ مجھے آزادی دے دیں. اب صحابہ کرام حیران ہوئے, اس کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے, یہ کیسے اسلام لائے گا, کیسے, کیونکہ اللہ کا ایک حکم تو نہیں نا, تو یہ کہہ رہا ہے ساری آزادی دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو بٹھایا, فرمایا ٹھیک ہے تم ایمان لاؤ, میں تمہیں ایک ہی کام بولوں گا,
وہ تم نے کرنا ہے، باقی تم نہ بھی کرو تو کوئی بات نہیں. خوشی خوشی اسلام لے آئے. جب اسلام لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کام کرنے کا حکم دیا وہ تھا سچ. اور کچھ دنوں کے بعد وہ خود حاضر ہوا، اس نے کہا جی کہ میں خود بخود پورے اسلام پہ عمل کرنے پہ مجبور ہو گیا سچ کی وجہ سے. کیونکہ میں جب کوئی برائی کرنے لگتا ہوں میرے ذہن میں آتا تھا میں نے سچ بولنا ہے، تو سچ بولوں گا، چھپا نہیں سکوں گا. تو پھر میں اس برائی کو چھوڑتا چند مہینوں میں اب ایسا ہوں کہ پورے گناہ مجھ سے چھوٹ چکے ہیں. تو سچ بنیاد ہے. سچ کو بنیاد بنا کے آپ چلیے، انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی. اور دوسری چیز رزق حلال. سچ اور رزق حلال کا کمبینیشن جب بن جائے گا، آپ دیکھیے گا عبادات آسان ہوتی چلی جائیں گی، گناہ آپ کے لیے خود بخود مشکل ہوتے چلے جائیں گے. جو بندہ سچ بولتا ہے نا، اللہ اس کی مدد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کرتا ہے. بے شک. اور وہ حلال ہوتی ہے. بے شک. وہ حلال ہی رزق کمائے گا، وہ حلال ہی کام کرے گا، وہ حرام کی طرف جائے گا ہی نہیں جب وہ سچ بولے گا. بالکل. اچھا، سچ بولنے والوں کی مخالفت بڑی ہوتی ہے. جی. سچ بولنے والوں کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. سچ بولنے والے اکیلے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اور ان کو اتنی اذیت دی جاتی ہے، اتنی تکلیف دی جاتی ہے کہ آپ یقین کریں کہ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے شاید اس دنیا میں. لیکن آپ اپنے سچ پہ قائم ہیں تو ایک دن جیت آپ کی ہوتی ہے. بے شک. دیر لگتی ہے ایسے ہی، لیکن یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے. یہ حقیقت ہے کہ سچ جو ہے اس کو آنچ نہیں. یہ تو جملہ بھی محاورہ بھی ہم نے پڑھا ہوا. تو حقیقت یہ ہے کہ الٹیمیٹ اینڈ آف دا ڈے یا اینڈ آف دا لائف جب جنت میں جانا ہے تو اسی بیس پہ جانا ہے. ایسا ہی ہے. اب آتے ہیں ہم عبادات کی طرف. اس رات میں عبادات ہم نے کیا کرنی ہے، بہت ضروری. اس میں چیز یہ ہے کہ اکثر لوگ نا نوافل کی طرف چلے جاتے ہیں. میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ جن کی قضا نمازیں زندگی کی باقی ہیں نا، وہ کوشش کر کے اس رات میں زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں. کیونکہ ایک چیز آپ کے ذمہ ہے جو آپ نے ادانے کی ڈیو ہے. جب ایک چیز ڈیو ہے اس کو چھوڑ کے آپ دوسری طرف چلے جائیں تو وہ کوئی عقل مندی اور دانائی نہیں ہے. یعنی نوافل کی اپنی جگہ ثواب ہے، فضیلت ہے، لیکن اس کے لیے جو فرائض پوری طرح سے ادا کر چکا ہے. لیکن اگر فرائض میں کمی ہے، اور ہمارے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک فرض نماز میں پابندی شروع نہیں کی ہے، کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں اور اس رات میں وہ کوشش کریں گے کہ نوافل پڑھیں، تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ وہ قضا نمازوں کو ادا کریں. اب یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قضا نمازیں ادا کیسے ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سوال لازم یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ لازمی بات ہے جب آپ نے قضا نمازیں شروع کرنی ہے رات ختم ہو جائے گی اور قضا نمازیں ختم نہیں. اس میں یہ ہے نا کہ آغاز آج کی رات سے آپ نے کرنا ہے اور اس کو کنٹینیو کرنا ہے. آپ ایک کاپی بنا لیں، ایک ڈائری بنا لیں. اس میں یہ ہے کہ دن میں 5 نمازیں ہیں. اب سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو یاد ہی نہیں کتنے سالوں کی نمازیں میری پینڈنگ ہیں. تو آپ اپنی جو 10 سال کی عمر ہے اس کے آگے سے آپ شروع کر لیں. مثلا میری ایج ہے 40، تو جب میری ایج 40 ہے تو میں نے 40 کے دیکھنا ہے 10 سال سے شروع کیا، 30 سال بن گئے. اب 30 سالوں میں ایک دن کی 5 نمازیں میں نے کیلکولیٹ کر لینی ہے. پھر میں نے شروع کرنی ہے، نیت کرنی ہے، یا اللہ سب سے پہلے جو میری فجر کی نماز قضا ہے. پھر ہر نماز پہ یہ سب سے پہلے کا لفظ آتا جائے گا کیونکہ وہ ادا ہو گئی، جو اب نیکسٹ تھی وہ سب سے پہلے پہ آ گئی. 2 رکعتیں فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی اور 3 وتر. جی فرض اور 3 وتر. یہ آپ نے ٹوٹل 17 رکعتیں بنیں گی دن کی، ایک دن کی. تو 17 رکعتوں کے حساب سے آپ قضا پڑھنی شروع کر دیں اور ٹک کرنا شروع کر دیں. یہ عمل آج کی رات سے شروع کریں تاکہ آپ کی قضا نمازیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ادا ہو جائیں. اگر اللہ نہ کرے اس کے درمیان میں ہمیں موت آ جائے تو کم از کم ہم وہ عمل شروع کر چکے ہیں. تو یقین کامل ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ وہ ہمیں درگزر اور معاف فرمائے گا. لیکن اگر ہم نے اس طرف توجہ نہ کی جو کہ ہم نہیں کرتے، یہ بڑی بنیادی بات ہے. یعنی میرے ذمہ پہ قرض ہے 2 لاکھ روپیہ، میں وہ قرض تو دے نہیں رہا اور میں راہ خدا میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، تو وہ صدقہ و خیرات کا ثواب تو مجھے تب ملے جب میں اپنے ذمہ جو قرض ہے کسی کا وہ ادا کروں. میں وہ قرض دے نہیں رہا. اللہ کی میرے اوپر جو حکم تھا وہ 10 سال سے لاگو ہے، اب وہ میں پڑھ نہیں رہا اور میں نے نوافل کی کثرت کو شروع کر دیا ہے اور وہ جو ہے وہ اگنور ہو رہے ہیں. اور یہاں یہ بات بھی میں واضح کر دوں، واٹس ایپ پہ آج کل میسج چلیں گے کہ 2 رکعت یہ پڑھ لیں ساری قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی. بالکل بے بنیاد ہے. یہ رمضان شریف کے آخری جمعہ پہ بھی چلتا ہے اور شب برات پہ بھی چلتا ہے. کوئی 2 نفل پڑھنے سے، یعنی یہ وہ بات ہوئی کہ ایک بندے نے مجھے 5 لاکھ روپے دیے، 20 سال بعد وہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے، میں 5 لاکھ دینے کی بجائے اسے 2000 روپیہ پکڑا کے کہتا ہوں چونکہ آج عید کا دن ہے لہٰذا میں نے 2000 آپ کو دیے تو 5 لاکھ دے دیے. صحیح. تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، اسلام کے بالکل بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. آپ قضا نمازوں کو شروع کریں. دوسرے نمبر پہ جب تھکاوٹ ہو جائے درود شریف پڑھیں. صحیح. تھوڑا ریسٹ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور اگر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت امام حسین کے بڑے بھائی اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بڑے بیٹے، ان کی بات آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ شب برات لیلۃ البرات جو ہے اس کو کیسے گزارتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ صحیح۔ پہلا حصہ میں اپنے نانا جان پہ درود پڑھتا ہوں، جو کہ اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک ہی کام ہے جو اللہ اور بندہ ساتھ مل کے کرتے ہیں، وہ ہے میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک کا نذرانہ بھیجنا۔ کتنی بڑی بات۔ تو یہ فرماتے ہیں ایک حصہ میں یہ کرتا ہوں، دوسرے حصے میں فرماتے ہیں میں استغفار کرتا ہوں، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ تم میں سے اللہ عذاب نہیں بھیجے گا جب تک کوئی بندہ استغفار کرے گا۔ تو یہ سیکنڈ حصہ ہو گیا۔ تیسرے حصے میں فرماتے ہیں کہ میں رکوع اور سجود یعنی نوافل کی ادائیگی کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اس کے سجدے کے ساتھ اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ تو فرماتے ہیں یہ 3 حصوں میں رات کو ڈیوائیڈ کر لیتا ہوں۔ اس نے پوچھا جی اس کا ثواب کیا ملے گا، تو فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس رات کو جو زندہ کرتا ہے عبادت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے اور اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے، اور یہ وہ ہوتا ہے فإنما كان من المقربین، کہ جب وہ فوت ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ تو اس رات میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں۔ نوافل کا جو حضرت امام حسن نے فرمایا، تو چونکہ ہم نوافل پڑھنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں کہ ہمارے ذمہ نمازیں موجود ہیں، قضا نمازوں کو ادا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں اور استغفار کریں۔ یہ کام جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس رات میں جو رحمتیں برکتیں اللہ نے رکھی ہیں ان سے ہم اپنا وافر حصہ حاصل کرتے ہوئے آگے رمضان شریف کی طرف بڑھ جائیں گے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ یعنی جس میں ہم گزر رہے ہیں اور نصف پہ ہم پہنچ گئے، یہ آبیاری کا ہے، اس بیج کو سنبھالنے کا ہے، پانی دینے کا ہے، اس کی کیئر کرنے کا ہے، اور فرمایا رمضان شریف کا مہینہ پھل کھانے کا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، رجب شریف ضائع، شعبان ضائع، رمضان پھل کھانے کا مہینہ تھا، ہم بیج بونے میں لگے رہتے ہیں اور رمضان شریف ختم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر بیج بونا ابھی باقی ہے تو آئیے آج کی رات میں بیج بو لیں اور اس کی آبیاری کریں، رمضان شریف کے نصف سے صحیح پھل کھانا شروع کر دیں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ اور یہاں آج کی رات کی عظمت کے حوالہ سے ایک اور بڑی لطیف بات میرے ذہن میں آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے۔ جی آپ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک پہاڑ پہ ایک سفید گنبد دیکھا، بڑا خوبصورت، بڑے تعجب میں ہوئے اور آپ نے گھوم کے اس کو دیکھا، ہر طرف سے دیکھا اور بڑے حیران ہوئے، تعجب میں ہوئے کہ یا اللہ کمال ہے تیری قدرت، اتنا خوبصورت یہ گنبد اور اتنا پہاڑ کی بلندی پہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے عیسیٰ اس سے بھی حیران کن تمہیں کچھ نہ دکھایا جائے، کوئی اس سے بھی بڑا راز نہ تم پر انکشاف اس کا کیا جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ ضرور۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ گنبد شریف پھٹا، اس میں سے ایک شخص باہر نکلا، ہاتھ میں سبز چھڑی ہے اور ایک ہاتھ میں اس کے انگوروں کا ایک گچھا ہے۔ وہ باہر آیا تو حضرت عیسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ تم پہاڑ کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ اس نے کہا جی 400 سال سے میں اس بند پتھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور یہ انگور میرا رزق ہے جو مجھے رب دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا جو بندہ 400 سال ایک پتھر کے اندر تیری عبادت، کوئی گناہ نہیں، کوئی بدنگاہی نہیں، کوئی بے ادبی نہیں، کوئی نافرمانی نہیں، اس سے بڑھ کر تیری بارگاہ میں کم از کم کوئی بندہ اور فضیلت والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے عیسیٰ نہیں، شعبان المعظم کی جو نصف شب ہے یعنی آج کی رات، شب برات کی رات، 15ویں شعبان کی رات، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی 2 رکعت ادا کرے، اس 2 رکعت کا ثواب اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ تو یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، بہت قیمتی رات ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ اپنے والدین زندہ ہیں ان کے پاؤں میں گر جاؤ، ان کے پاؤں کے بوسے لے لو، ان کو منا لو، ان کو راضی کر لو تاکہ اس رات کی رحمتیں تم سمیٹ سکو۔ اور اگر والدین فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں پہ چلے جاؤ، وہ بڑے نرم دل ہیں، ان کی قبروں پہ جا کے بھی ان کے پاؤں چومو گے تو انشاءاللہ وہ تمہیں معاف کر دیں گے اور اللہ کے حضور بھی تم اس رات میں اپنا حصہ حاصل کرنے والے بن جاؤ گے۔ اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس معافی کے کتنے مواقع ہیں، لیکن علامہ صاحب ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم ان اپنے جو مواقع ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جن کے والدین حیات ہیں ہم انہیں ان کی زندگی میں جو ہے وہ سکون اور اطمینان دینے کی بجائے جو ہے وہ ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا سکون جو ہے آج ہمارے بیوی بچوں میں ہے،
آپ کا سکون آپ کے بیوی بچوں میں ضرور ہے، اللہ نے رکھا ہے، یہ سکون بھی ایک الگ رنگ ہے، لیکن آپ کی ماں جس نے ساری رات جاگ کے آپ کو جو ہے وہ سوکھے پہ سلایا اور خود گیلے پر سوئی ہے، جس کی آنکھوں سے اس وقت آنسو نہیں رکتے جس وقت آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ان کا بھی تو دھیان کریں، ان کا بھی تو خیال کریں. وہ آپ کے لیے کتنی بڑی جو ہے وہ آپ کے پاس اللہ کی نعمت ہے، آپ اس سے بھی تو فائدہ اٹھائیں، نہ کہ آپ جو ہے وہ ان کو اس طرح سے جو ہے وہ بے عزت کریں، ان کے ساتھ اس طرح سے ان کے الفاظ استعمال کریں. غلط الفاظ آپ کے دل کو چیر دیتے ہیں. آج میرے پاس جو لوگ آتے ہیں جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں، جو انزائٹی پیشنٹ ہیں، جو سٹریس میں ہیں، بیمار ہیں، مینٹلی بیمار ہیں، وہ ایسے ہی بیمار نہیں ہوئے، آپ کے رویوں نے ان کو بیمار کیا ہے، ان رشتہ داروں کے رویوں نے ان کو بیمار کیا ہے جن کے ساتھ وہ اٹیچ تھے، جن سے وہ محبت کرتے تھے، جن کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی ہر بات شیئر کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے پاس وقت نہ ہونے کی بیس پہ آپ نے انہیں مینٹل ڈیزیز میں جو ہے وہ بھیج دیا. اس میں بہت سے شوہر بھی ذمہ دار ہیں، بہت سی بیویاں بھی ذمہ دار ہیں، بہت سے والدین بھی ذمہ دار ہیں، بہت سے بچے بھی ذمہ دار ہیں، لیکن والدین کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا. ہم والدین پہ کوئی اس طرح کے الزامات عائد نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے برائے مہربانی آج کی رات، شب بارات کی رات، اپنے والدین سے صرف معافی نہیں مانگنی بلکہ ہر صبح کا آغاز معافی سے کرنا ہے، تب جا کے کہیں تلافی ہوگی، ورنہ ایسے صرف اس رات معافی مانگ لینے سے آپ کی ان گناہوں کی تلافی نہیں ہو سکتی جو تکلیف آپ نے اپنے والدین کو پہنچائی ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ شب بارات کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت بیان دیا اور دل کو میں مطلب ایک عجیب سی کیفیت اور ایک عجیب سا سما ہو گیا. تو بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو جو ہے وہ سنا. کیا سیکھا یہ آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور لکھنا ہے. آپ میرے ہر پروگرام پہ کمنٹ کر رہے ہیں، آپ مجھے دعائیں دے رہے ہیں، آپ میرے ساتھ ایسوسیٹ ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے بڑی عزت اور احترام کوئی نہیں ہو سکتا. اس پہ میں صرف اللہ کا شکر ادا کر سکتی ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کی محبت میرے ساتھ ہے. اسی طرح یہ چاہت، یہ محبت میرے ساتھ بنائے رکھیں کیونکہ ہم اس چیز پہ فخر نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ جس کے دل میں چاہے جس کے لیے محبت ڈال دے اور جس کے دل میں چاہے جس کے لیے جو ہے وہ نفرت ڈال دے. تو دعا یہی ہے آج کی رات کہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے. آپ لوگ جو میرے دیکھنے سننے والے ہیں اپنے ان لوگوں سے ضرور معافی مانگیے جن کا آپ نے دل دکھایا، تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، اور آج سے تہیہ کر لیں کہ کبھی کوئی گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. تو انشاءاللہ اللہ ضرور معافی فرمائیں گے. اور آج کی رات کو ضرور منائیے. یہ جو شلریاں پٹاخے پھوڑنے کی بجائے جو ہے وہ عبادت میں گزاریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے معافی جلدی مل جائے اور ہمیں بھی مل جائے. استغفار کریں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیں. کل صبح نئی آغاز، نئی بات، نئے انداز کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے پان.